अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने जो डील बनाई थी, जो उस वक़्त की अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट थी, जो उन्होंने डील बनाई थी ईरान के साथ न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम के एतबार से सिविल यूज़ेज़ के लिए, डिफेंस यूज़ेज़ के लिए नहीं, ना एग्रेसिव यूज़ के लिए, वो एग्रीमेंट ईरान पे सैंक्शंस की कुछ उन्होंने नरमी क्रिएट की थी, जिसकी वजह से एक ईरान की इकॉनमी एक फंक्शनिंग में आ रही थी। वो सैंक्शंस री-इम्पोज़ कर दी डोनाल्ड ट्रंप की रजीम ने और फिर जारी रखी बाइडन रजीम ने, और फिर अब दोबारा उन पर डबल डाउन किया जा रहा है। और यूएन की अंदर जो E3 है उसकी पेशकश की तरफ से, जिसमें अमेरिका, इसराइल और यूएस के यूरोपियन एलाइज हैं, उनकी पेशकश के ऊपर अब 27 सितंबर की फ़ाइनल डेट आ चुकी हुई है। पज़ेश्कियान साहब ने रीइटरेट किया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं डेवलप करना चाहता। इस ज़िमन में मैं यहाँ पेश करना चाहूँगा जो आयतुल्लाह खुमैनी हैं, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बानी हैं, लीडिंग मेंबर हैं। उनका फतवा मौजूद है, जो आज तक ईरान की मजहबी तबकात के फतवात की उसकी रोशनी में जिनको देखा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट जो है दिफाई या अग्रेसिव तौर पे वो हराम है, मुतलकन हराम है, क्योंकि उसमें गारंटीड मासूम लोगों की जान जाती है, नेचर की तबाही होती है, ताबकारी फैलती है, तो वो उसको शरई हैसियत से हराम समझते हैं। और ईरान एज ए पॉलिटिकल पोस्चर हमेशा कहता है हम न्यूक्लियर पॉलिसी सिर्फ सिविल यूसेस के लिए परसू कर रहे हैं। ये मसला ईरान की सॉवरेनिटी का है और इंडिपेंडेंट एनर्जी पॉलिसी का है कि हम खुद मुतय्यन करेंगे कि हम अपनी बिजली और एनर्जी की नीड्स कहाँ से पूरी करते हैं। ऑब्वियसली इसमें इसका मकसद ये है कि अगर हम अपनी एनर्जी नीड्स को हम अपना लोहा मनवा लेते हैं दुनिया के अंदर, और हमें वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल जाती है कि हम एनर्जी नीड्स अपनी न्यूक्लियर से पूरी कर लें, तो ना सिर्फ ईरानी सॉवरेनिटी दुनिया में मानी जाएगी, बल्कि ईरान अपने फिर जो ऑयल एंड गैस के प्रोग्राम है उसको प्योरली एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके अंदर इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन प्राइमरली ये एक सॉवरेनिटी का और एक मुल्क की जो खुद इरादी, हक़ खुद इरादी, उसका मसला है। और पज़ेश्कियान साहब ने ये रीइटरेट किया है, और 27 जो है वो आखिरी डेट बन चुकी है। 27 सितंबर तक उन्होंने वाज़ेह भी किया बाय द वे कि गुड फेथ जो है, जो कि एक ऑनेस्ट अप्रोच है वेस्टर्न, वो नहीं यहाँ मौजूद। यूएस ने इसराइल के बिहाफ पे इसको टोटली एक अग्रेसिव इन्वायरमेंट बना दिया है, और तनकीद की उन्होंने इस बात पे। इसी तरह अली ख़ामेनी, जो ईरान के इस वक्त रूहानी पेशवा हैं, सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने फरमाया है कि under current circumstances, negotiating with US government does nothing to serve our national interests because the American side has already determined the negotiations outcome in advance, the shutdown of nuclear enrichment in Iran. This isn't a negotiation, it is a dictation. ईरान ने वाज़ेह कर दिया अपना मौक़िफ़ कि हमें डिक्टेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे अमेरिका इस नेगोशिएशन को, इस आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को सिर्फ एक ढकोसला बनाए बैठा है। असल में उसका हदफ वाज़ेह है, वो ईरान की हक़ खुद इरादी पे ट्रैम्पल करना चाहता है और ईरान की जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म करना चाहता है। तो अगर नेगोशिएशन पहले से तय है तो इट्स नॉट अ रियल नेगोशिएशन, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशरिंग की टैक्टिक है, और ईरान इसको आउटराइट रिजेक्ट कर रहा है। ईरान ऑब्वियसली अपने इनिशियल मौक़िफ़ से इस प्रिंसिपल के एतबार से पीछे नहीं हटा, वो एक ही कंसिस्टेंट पॉलिसी को लेके चल रहा है। अलबत्ता मिडल ईस्ट के अंदर उनकी जो प्रॉक्सी फोर्सेस की एक पॉलिसी थी, जिसमें वो ईरान को अग्रेस कर रहे थे और ईरान से एक डायरेक्ट मुकाबले में आए हुए थे, उस मामले के अंदर आपने थोड़ी सी ईरान से नरमी देखी अब, बिकॉज ईरान की अपनी जो नेशनल सॉवरेनिटी है वो अंडर चैलेंजर क्वेश्चन आई जब B-2 बॉम्बर ने आके फरदौ की उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, अलबत्ता एक नूरा कुश्ती के इजहार के अंदर उन्होंने बमबारी की वहाँ पे। अमेरिका भी चाह रहा है कि ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट में ना इंगेज करना पड़े ईरान के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम वो इसराइल को अपनी फॉरेन पॉलिसी के एक मेन, आप कह लें, प्रिंसिपल के तौर पे नहीं हटाने के लिए तैयार। वो अमेरिका की वो मगरबी छावनी है सबसे बड़ी, सो उसके लिए हद से एक जाने के बियॉन्ड वो तैयार भी नहीं है, लेकिन वो उसको अबैंडन भी नहीं कर सकता, और वो उसी की खातिर ये सारी पॉलिसी परसू कर रहा है। इस ज़िमन में जो केओस 7 अक्टूबर ऑनवर्ड्स फैला हुआ है इंटरनेशनल ऑर्डर का, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके प्रचार हमें हर तबके से मिलते थे, मजहबी, सियासी, तालीमी इदारे, मीडिया, कि यार मुसलमान भी इंसान बन सकते हैं, तुम भी दुनिया में अमेरिकन ड्रीम जी सकते हो, तुम्हें भी पासपोर्ट मिलेगा, वीज़ा मिलेगा, तुम भी जॉब करोगे, तुम्हारी बीवी गोरी होगी, उसकी पीले बाल होंगे, तुम क्रिप्टो मिलीनियर बन सकते हो, तुम फलाना कर सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो, तुम वैसे कर सकते हो। बस ये अपनी जो सियासी अज़ाइम है ना, अपने कोई ट्रांसेंडेंटल गोल्स हैं किसी कौमियत के, ये अबैंडन कर दो और तुम भी एक सेकुलर लिबरल सांचे के अंदर एक कंज्यूमर बन जाओ। गुड्स एंड सर्विसेज की भरमार है, भरचार है, दुकानों के अंदर हर किस्म के एवोकाडो और हर किस्म की सामन, फिश और स्टेक और बर्गर और पिज़्ज़े मुहैया हैं। अयाशी करो, इंटरनेट पे एंटरटेनमेंट लो, हर बोर्डम सूद किया जाएगा तुम्हारा, हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। बस ये अल्लाह अल्लाह जो करते हो ना, ये घर के अंदर करो, ये बाहर नहीं आके करना। कानून, निज़ाम हमारा होगा, और निज़ाम ग्लोबल होगा, और निज़ाम इज्तमाई
کولیکٹیو کا ہوگا. کوئی فرد اس میں سے بھی اگر لیفٹ رائٹ کرے گا تو اس کو ہم اس درندگی کے ساتھ ہلاک کریں گے کہ آپ کو عبرت کی مثال بنا کے دکھا دیں گے ہم. اس نظام کے اب جو ڈگمگانے کی وجہ سے یو این کے اندر ایک سرکس رچایا گیا تھا. پرسوں یو این نے وہ مظاہرہ کر دیا کہ وہ اس کو ایٹ دس پوائنٹ میرا خیال ہے جم خانہ یا کوئی وہ رائل پام ٹائپ یا ڈیفینس کلب ٹائپ کلب بنا دینا چاہیے. اس میں ہونا چاہیے سونا ہونا چاہیے, سوئمنگ پول ہونا چاہیے, ہیٹڈ لیڈیز جینٹس ٹائمنگ الگ ہونا چاہیے, تھوڑا سا پردے کا بھی خیال رکھا جائے وہاں پہ, جم وغیرہ ہو وہاں پہ, ریڈ لائٹ یو وی ٹریٹمنٹس ہوں, کولڈ ڈپس ہوں, سوناز ہوں, وہ مالشی ہوں جو گھٹنوں کے مساج وغیرہ کرتے ہیں. بتائیے بوڑھے افسران ہوتے ہیں نا سارے, گوڈے کے ٹفیل ہوتے ہیں ان کے, فروزن شولڈر بھی بن چکے تھے بڑی عمر میں, کوئی شولڈر کی ایکسرسائزیں کرویا کریں وہاں پہ. وہاں یہ دنیا کے نظام اور قانون اور انٹرنیشنل لا اور یہ رولز بیسڈ آرڈر اور گلوبل چیریٹی کا سسٹم اور ویلفیئر کا یہ سب بکواسیات ابینڈن کر دینی چاہیے میرے خیال میں. وہاں پہ آپ نے جو مظاہرہ دیکھا اس میں بہت سے کچھ نئے چہرے بھی تھے, کچھ پرانے چہرے بھی تھے. حاصل وصول اس کا کیا تھا میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں تھا. ٹرمپ نے وہاں کھڑے ہو کے مذاق اڑایا یو این کا. اس نے کنٹریکٹر ہے کنسٹرکشن کا, اس نے کنٹریکٹروں والے کام کیے کہ میرے پتر کو تم کنٹریکٹ دے دو, تمہارے اسکلیٹر نہیں چل رہے, تمہارا ماربل بہت مہنگا لگا ہوا ہے, میں نے تمہیں کہا تھا $250 ملین میں تیار کر دوں گا, 90s کے 80s کی بات بتا رہا تھا وہ, اور تم لوگوں نے $2 بلین لگا کے یہ تیار کیا ہے, نہ ٹوٹیوں میں گرم پانی آ رہا ہے, نہ وہی مذاق اڑا رہا تھا. جب میں مذاق اڑا رہا تھا کہ تم صرف ایک ہیلتھ کلب ہو, تم صرف ایک جینٹل مینز لائف اسٹائل کلب ہو جہاں پہ لوگ آ کے تقریریں کرتے ہیں, روٹی راٹی کھاتے ہیں, دوستیاں کرتے ہیں, زیادہ قانون وانون کی سیاست واسط کی بات نہ کرو. وہ ان کو اوقات دکھا رہا تھا بیسکلی, اور وہ اوقات واضح ہے سب کے سامنے, ننگی روریاں طور پہ نظر آ رہی ہے کہ یو این کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اس کے باوجود پاکستان اور دیگر مسلمان ممالک اچھے بچے بن کے وہاں پہ سوٹ ٹائی پینٹ پہن کے پہنچ گئے تھے. اور وہاں پہ آپ کو نظر آیا کہ ایک نئی انٹری ہوئی ہے, وہ سیریا کے جو احمد الشرا ہے پریزیڈنٹ, انہوں نے بھی تقریر کی وہاں پہ. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی $3000 کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈی مانیٹائز ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈی مانیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں $3000 کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے, $3000 دیں, سبسکرائب کریں. اس کا حاصل وصول کیا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ سیریا کی جو رجیم ہے, نئی جو گورنمنٹ ہے, وہ آن بیہاف آف گلف, آن بیہاف آف سیریا اوبیسلی, بٹ آن بیہاف آف ٹرکی, گلف اور باقی مسلمان ممالک ایک ایسی امیج پورٹرے کر رہی ہے کہ ہم شاید تمہارے دشمن ضرور ہیں یا مخالفین ضرور ہیں, لیکن ابھی تک ہم کوئی بہت بڑا تھریٹ نہیں ہے, اور وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں. اس ضمن میں اسرائیل سیریا کی وہ ایک ڈی اسکلیشن پیکٹ کی بات کر رہے ہیں. جو ٹام بیرک صاحب ہیں, وہ جو گنجے US اسپیشل انوائے ہیں جو آپ کو نظر آئے پچھلے دنوں لبنان, سیریا اور اسرائیل گھومتے ہوئے, جو پھر دل برداشتہ کو انہوں نے اینڈ میں کہہ دیا اپنے انٹرویو میں کہ یار بینجامن نیتنیاہو تو کہتا ہے میں باولا ہو چکا ہوں, میں ہر ملک پہ کہیں بھی کسی بھی بارڈر کو وائلیٹ کر کے حملہ کروں گا. 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کی کہانی تو چینج کر گئی ہے, تو لہٰذا مڈل ایسٹ کے اندر پیس ناممکنات میں سے. یہ ٹام بیرک نے یہ لفظ ادا کیے ہیں واضح اپنے انٹرویو کے اندر. تو ٹام بیرک یہ بھی کہہ رہا تھا کہ سیریل اور ڈمیسکس کے درمیان اور ٹیل اویو کے درمیان ہم ایک ڈی ایسکلیشن کا پیکٹ پہ راضی کر جائیں گے کہ ایئر اسٹرائکس ختم ہو جائیں اسرائیل کی, سیریا ہیوی مشینری پیچھے ہٹا لے اپنی وار مشین بارڈر سے, اور اسرائیل جتنی کوئی ٹیریٹری انہوں نے کھوئی ہوئی ابھی وہ ذرا پیچھے ہٹ کے پرانے واپس گولان والے بارڈر پہ آ جائے گی. واللہ اس کا کیا نکلتا ہے اس یو این کی میٹنگ میں, اس کا کیا یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ سیریا کے لیے یہ معاملہ ہوگا. ٹرمپ نے بہرحال یہ بھی کہہ دیا UN میں کہ غازہ کے اندر سیز فائر ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ایک سانس نے یہ بھی کہہ دیا کہ کلائمیٹ چینج جھوٹا اور ایک فراڈ ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اور کہ غازہ میں سیز فائر ہونا چاہیے. میں نے بڑی کوشش کی ہے, میں نے بہت سی جو 6 کا ہے 7 کے اس نے مگر 6 میں نے وہ نہ رکنے والی جنگیں وہ روک لی ہیں. میں ہر چیز میں ہر جنگ میں پیس میں کروں. تو اب ہم غازہ کے اندر جو ہے وہ پیس بنانا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ سہمتی دکھائے. البتہ ایک جو خوشائن بات نکلی ہے پچھلے کچھ چند دنوں کے اندر وہ یہ ہے کہ US کے الائز نے بھی, یورپین الائز نے بھی اس کی آپ کہہ لیں سٹریس ٹیسٹ کیا اس کی اسرائیل پالیسی کو, اور انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیوں نہیں فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کرتی ہے, اور ان میں سے اکثر ملکوں نے اب کر لیا, اس سوال کا جواب دے دیا ہے.
اب یہ نورا کشتی کا ایک پہلو ہے جہاں پہ ٹرمپ کچھ چاہ رہا ہے یا امریکن اسٹیٹ چاہ رہی ہے کہ وہ اسرائیل کو بھی تھوڑا سا اسکویز کرے. یعنی جو میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ وہ اسرائیل کو ابینڈن نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نیتن یاہو کو دوشی بنا کے، ملزم مجرم بنا کے، یا اس کی رجیم نے یہ معاملہ کیا ہے اسرائیل کو ایک لمبی لیز دینے کے لیے لائف پہ، وہ ایک معاملے کو رفع دفع کرنا چاہ رہے ہیں. اور پیلسٹائن کی ایک جیسے مصنوعی اوسلو اکارڈ کے بعد ایک چھوٹی سی وہ ریاست بنا دی تھی، اس طرح کی ایک اور کوئی وہ چھوٹی سی بنا دی جائے ریاست، جس کا سیکیورٹی کا اپریٹس کسی اور کے پاس ہو، جس کا اسلحہ کوئی اور سنبھالتا ہو، جس کی پولیسنگ کوئی اور سنبھالتا ہو، لیکن وہاں پہ یہ سڑک بڑک گٹر وٹر کے معاملات جو ہیں وہ فلسطینی ایک مینجمنٹ دیکھ لے. محمود عباس کی جو وہ خود میخلا میت بن چکا ہوا ہے، محمود عباس کی میت بھی بولی تھی یو این کے اندر، جو ویسٹ بینک والے ہیں وہ اس کو ڈرپ شپ لگا کے انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، وہاں تھا ویڈیو کانفرنس میں تھا نا وہ زوم پہ، اس کو نکلنے کی ظاہر بات ہے اجازت نہیں ملی ہوگی اسرائیلیوں سے. اس کو یہ بھی تو خطرہ ہوگا کہ میری حکومت یہاں سے نکلے یو این میں تقریر کرنے ہے تو پیچھے سے لوگ بغاوت کر دیں ہمارے لیے. تو وہ اس کو انہوں نے ڈرپ لگا کے انہوں نے تقریر کروائی کہ مزاحمتی تحریکیں جو فلسطین کی ان کا کوئی حق نہیں ہے ریاست کے امور میں اور مینجمنٹ میں. اچھا لاسٹ ٹائم میں نے سنا تھا کہ وہ تو الیکشن جیت کے آئے ہیں، لیکن بہرحال محمود عباس صاحب نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. ہمارے بھی حکمران اور ہماری بھی ریاستیں انہی کو ریکگنائز کرتی ہیں، اور آج کے زمانے میں نان اسٹیٹ ایکٹرز سو کالڈ جو یو ایس پالیسی پوزیشن سے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے معاملے میں ڈر کے ہی چلتی ہیں. اب اس ساروں کی روشنی میں آبزرو کرنا کہ پاکستان سعودی جو سیکورٹی اگریمنٹ ہے اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے، وہ ایک تو اسرائیلی میڈیا نے واضح کیا کہ وہ ایک اگریسو چیز نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے ہاسٹائل پیکٹ، اسرائیلی میڈیا نے خود رپورٹ کیا. The defense pact signed last week between Saudi Arabia and Pakistan rightly made headlines, Guzansky wrote, یہ Guzansky جو مصنف author ہے. Its central clause stipulating that any attack on one will be considered an attack on both was widely perceived as a dramatic, almost a Muslim version of NATO's Article 5. NATO کا Article 5 جو ہے وہ کہتا ہے کہ نیٹو کے ایک ملک پہ حملہ سب پہ حملہ ہے. Yet behind the declarative language lies a far more complex reality. According to the article, مزید وہ لکھتا ہے Pakistan has a long-standing military presence in Saudi Arabia with between 1,500 to 2,000 Pakistani soldiers stationed in the kingdom in training, advisory and security roles. تو op-ed کا بھی ٹائٹل ہے Complex Reality Saudi Pakistan Alliance is not a hostile pact against Israel. یہ بیسکلی یہ پیپر واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ اپنے دفاع کے اندر ہے. تو اسرائیل کے اندر جو ایک تھریٹ پرسیپشن لیول ہائی ہوا تھا ان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو سکون دینے کے لیے کہ نہیں کچھ نہیں کرتے، یہ صرف اپنے دفاع کے لیے یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور یہ مغربی یعنی منشا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور اس نے بتایا کہ دیکھو یہ کافی سالوں سے ایک تاریخ ہے سعودی عربیہ کے اندر، ملٹری ایکسرسائزز ہوں، فوجیوں کی تعیناتی ہو، سیکورٹی ٹریننگز ہوں، ایون کہتا ہے کہ پی آئی اے اور یہ جہازوں کی چیزیں اور بیسک انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں بھی پاکستان جا کے یہ کام کرتا رہا سعودی عربیہ کے اندر. تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ نے جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں اسٹریٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ سن لیا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر ہمیں بھی کوئی بہت جشن منانے کی بات نہیں ہے. ابھی یہ ایک صرف اسٹیپنگ سٹون ہے اس انیویٹیبل حقیقت پہ جس پہ آنا ہی ہے ہم سب نے کہ ہمیں مسلمانوں کی نیٹو سٹائل فورس چاہیے. بس یہ ایک وہ سیاسی پوسچرنگ ہے جو قدم بقدم قطرہ بقطرہ سمندر کی طرف جاتی ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل ول ابھی کمزور ہے، مسلمانوں کے حکمران بہت مغرب پرست ہیں، بہت مغرب کے سامنے بالکل جیسے دل شکست خوردہ ہیں ان کے جکڑے میں، ان کے ہمارے اکنامک ٹائز، ہمارے بزنس ٹائز، ہمارے ڈپلومیٹک پولیٹیکل ٹائز ایسے ہیں، ملٹری ٹائز بھی ایسے ہیں کہ بس قدم بقدم اس طرف جا رہے ہیں. اور ریس میں اب فرسٹ آنے والا اور ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں فورتھ ففتھ بھی آ جائیں تو بس ریس میں تو دوڑے تھے ہم. یہ وہ والا حساب ہے، ڈائریکشن البتہ وہی ہے. یہ صرف اسرائیل کی طرف سے بھی یہ پوسچرنگ ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پوٹینشیل تھریٹ ہے اسرائیل کو، بیکاز دفاع کا مطلب اتنا ہی، اس طرح وہ پیٹ ہیگزت نے اپنا نام بدل دیا ہے، منسٹر آف ڈیفینس ہے منسٹر آف وار رکھ دیا اس نے. تو ڈیفینس بیسکلی جنگ ہی ہوتی ہے اور اگریشن ہی ہوتا ہے بنیادی طور پہ. لیکن شارٹ ٹرم میں آئی ایگری ود دس اسرائیلی آرٹیکل. حقیقت یہ ہے کہ دس از ناٹ اے تھریٹ ٹو اسرائیل، دس از مور آف اے ڈیفینس آف سعودی عربیہ اینڈ لیس آف اے ڈیفینس آف پاکستان فرام انڈیا، بیکاز سعودی عربیہ کیا ہی کر سکتا ہے انڈیا کے معاملات میں. چیزیں اس کے پاس بہت ہیں، لیکن ریمینس ٹو بی سین اگر وہ 3 ملین انڈینس کو نکالتا ہے اپنے ملک سے جب پاکستان انڈیا کی اگلی جھڑپ ہوتی ہے جو کہ ہونی ہے. اس ضمن میں اب مزید ایک میٹنگ ہوئی مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ٹرمپ کی، جہاں پہ سب کو بٹھایا اور پاکستان کا جھنڈا بالکل امریکہ کے جھنڈا کے ساتھ لگا ہوا تھا بیچ میں، اس کو اہمیت دی گئی. ایکچوئل میٹنگ میں اردوغان کو ساتھ بٹھایا گیا بیکاز وہ بالکل لائیو ایکشن کے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یعنی ترکی کا سیریا کے ساتھ بارڈر اور سیریا کا پھر اسرائیل پیلسٹائن کے ساتھ بارڈر. وہ معاملہ جو ہے وہ ترکی کی جغرافیائی اہمیت کو کرنٹ مسئلے کے لیے لے کے اور بڑھاتی ہے.
بٹ اس ضمن میں مزید ایک میٹنگ کے لیے شہباز شریف صاحب کو ٹرمپ نے بلا لیا وائٹ ہاؤس, اور بتایا جا رہا ہے کہ لائکلی یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی ساتھ جائیں گے. ظاہری بات ہے جب سیکورٹی کی مسائل کی بات ہو رہی ہے تو چیف صاحب کا ہونا بھی وہاں موجود ہے. اب تعلقات تو اچھے نرمی کی طرف جا رہے ہیں یو ایس کے ساتھ, لیکن اس کا کوئڈ پرو کو کیا ہے یہاں ایکسچینج میں؟ کہیں یہ تو نہیں ہوگا جو انڈونیشیا کے وہ انہوں نے بات کی پریمیئر نے وہاں پہ آ کے یو این میں کہ ہمیں اسرائیل کی سیکیورٹی کو بھی انڈر رائٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا معاملہ اس طرف تو نہیں جا رہا کہ ایک مصنوعی فلسطینی ریاست کی سیکیورٹی کو انڈر رائٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کی پیس کیپنگ فورس بنا کے بھیج دی جائے وہاں پہ؟ یہ بھی ایک ہارریبل, بڑا ایک ان لائکلی بٹ پاسبل آؤٹ کم ہے. تو یہ اس طرف کے لیے معاملہ تو نہیں جا رہا کہ جہاں پہ یہ پہلے بھی ریکمینڈ کیا تھا یو اے ای نے اور ایک دو اور ممالک نے کہ ہم پیس کیپنگ فورس بنا کے پیلسٹائن کو آکوپائی کر لیتے ہیں امن کے لیے, تاکہ اسرائیل بھی سیکیور فیل کرے اور فلسطینی بھی جو ہیں وہ کھلا کے اپنے گٹر اور سڑکوں کے اور سورج کے نظام کو چلا سکیں. یہی مقصد ہے نا, گٹر وٹر کا نظام اور گلی, یہ ملک ہوتے ہیں نا گٹر وٹر کا نظام دیکھتے ہیں, پولیسنگ کا. پالیسی نہیں بنانی کو نا, فوج بھی نہیں ہوتی آپ کی. توبہ 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 توبہ. محمود عباس کے پاس ہے نا تھوتی, وہ جو بجاتا ہے, تھوتیاں ہوتی ہیں آپ کے ملک کے پاس بجانے کے لیے, تھوتی بجا سکتے ہیں آپ, کام نہیں کرنا کوئی. اس ضمن میں یہ میٹنگ ہے, اللہ کرے اللہ ہمارے ثابت قدم کرے شہباز شریف صاحب کو, چیف صاحب کو, کوئی ایسی اگریمنٹ میں نہ جائیں جو مسلمانوں کی اس میں سبکی ہو, ضلالت ہو, ہمارے قتل عام کو اور مزید جسٹیفائی کیا جائے, بلکہ وہ قائم دائم رہ کے ایسا سٹینڈ لے لیں جس طرح کہ میں لیا تھا, اس طرح میں لیا تھا, بلکہ اس سے بڑھ کے حق ادا کریں, کیونکہ میں بھی اور موقع تھا, ہم نے ایک ہاتھ روکا ہم نے. میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے اللہ سٹینڈ لے اللہ کرے یہ, اور میں لگ رہے ثابت قدم رہیں. حالانکہ ہم ان سے کوئی خوش نہیں ہے ڈومیسٹک لیول پہ کوئی عوام خوش نہیں ہے. اس کے باوجود میں کہتا ہوں اللہ نے قدم کو ثابت کرے, یہ بہت بڑا مارکا ہے امت کا. اللہ کرے کوئی غلط اگریمنٹ, کوئی غلط بات, کوئی غلط چیز طے نہ ہو جائے, کوئی اچھی چیز ہی کر کے آئیں, کوئی مثبت خبر ہی نکلے. اور اب جو چائنیز ٹیکنالوجی کو لیوریج کر کے جہاں انڈیا کو آنکھیں دکھائی ہیں, وہاں مغربی ڈپینڈنسی بھی اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کریں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف اور یہ بڑے حکمران, ان کے ایلیٹ بچے کب جاتے ہیں چائنا تعلیم حاصل کرنے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یو کے ایمبیسی کے باہر بجائے چائنا کی ایمبیسی کے باہر کب طواف کرتے ہیں ہمارے بڑے لوگ. چائنا کے حکمرانوں کی برتھ ڈے کب سیلیبریٹ ہوتی ہے یہاں پہ. چلو کچھ وہ غلامی کچھ قدرے بہتر نظر آتی ہے اس غلامی سے. تو یہ صورتحال ہے اور بہت گمبھیر صورتحال ہے. 7 اکتوبر کے بعد کچھ سیم نہیں ہوگا اور نہ رہے گا اب سیم. وار آن ٹیرر ایسی ذلیل جنگ تھی کہ ہم مسلمانوں کا قتل عام دیکھ بھی رہے تھے, سب کچھ ہو بھی رہا تھا, لیکن لوگ بے خبر تھے. لوگ ٹرکوں کے کانٹریکٹ لے کے امریکہ کا سامان بھی افغانستان پہنچا دیا کرتے تھے. لوگ افغان جنگ میں ملوث لوگ اپنے بچوں کے ویزے لگوا کے ان کو لنڈن اور امریکہ میں تعلیم بھی کروا دیا کرتے تھے. شیلے کوٹھی بھی لے لیا کرتے تھے لنڈن میں اور نیو یارک میں اور کیلیفورنیا میں اور کہاں. اب یہ وہ والی لڑائی نہیں ہے, یہ وہ والی چیز نہیں رہی. وہ بیت المقدس پہ آ چکے ہیں, وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ پہ آنکھ ڈال بیٹھے ہیں. انہوں نے قطر پہ حملہ کیا ہے, جزیرہ نما عرب کے اوپر حملہ کیا ہے. حجاز بہت دور نہیں ہے, مکہ ہو, مدینہ ہو, طائف, یہ جو پاک مقدس مقام ہے ہمارے, جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے ہیں, جہاں رسول اللہ کے قدم مبارک کا نشان ہے بیت المقدس کے اندر, وہ اس پہ گھیرا لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس کی مسجد کی انٹری ایگزٹ کو پابندی اسرائیل کے ہاتھ میں. اور ہم باتیں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, ہم حرکتیں کیا کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ریلیجس لیٹرک مت دیں آپ ہمیں, آپ فیکٹس کی بات کریں. فیکٹ یہ ہے کہ یا آر ہے یا پار ہے, یا موت ہے یا سروائیول ہے. ویلنگ ڈیلنگ افغانستان کی باری ہو گئی, عراق کی باری ہو گئی, لیبیا کی باری ہو گئی. اب ویلنگ ڈیلنگ نہیں ہو پائے گی. اب وہ آپ کے سو کالڈ انٹچیبل جی سی سی ملکوں میں آ چکے ہیں, ان کو ڈائریکٹ حملہ کر چکے ہیں. ہمارا سو کالڈ نیوکلیئر امبریلا, اس کو انڈیا کے ذریعے حملہ کر چکے ہیں. اسرائیل کا ڈرون اگر فلسطین میں بھی اڑتا ہے تو پاکستان میں بھی آگے گرتا ہے. یہ بات وہ ٹیسٹنگ کر کے اس کو یہاں بھی انڈیا کے ذریعے پہنچاتے ہیں. تو اب اسکیپ نہیں ہے اس سے, دیر از نو اسکیپ فرام دس. ہماری زندگیوں میں ہوگا. آئی وانٹ اے کوائٹ لائف, آئی وانٹیڈ اے کوائٹ لائف. میری خواہش ہے کہ میں سٹی بینک میں جاب کرتا اور 1.5-2 لاکھ روپے میری پینشن ہوتی اور 2-4 پلاٹ بنا چکا ہوتا. ہم وہ بینکر لون بڑے ہلکے ہوتے ہیں نا, اور گاڑیاں 2-4 ہوتی ہیں, اور میرا ایک کتا ہوتا ٹامی, اور گھر میں ایک بلی ہوتی وسکرز, اور 1.5 بچہ ہوتا ہے نا ان کا, 2 بچے نہیں ہوتے, ایک لڑکا اور ایک آدھی لڑکی ہوتی ہے, اور وہ لڑکی جاتی ہے. وہ یہ دا ڈریم, دس از دا ڈریم رائٹ. 60s 70s 80s 90s کی, اٹس اوور, اٹ از اوور. آپ کے پاس 65% یوتھ بل جائے, 30 بلو, ان کے پاس نوکری نہیں ہے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, ان کی تعلیم یوزلیس ہے, ردی کے ٹوکرے کے برابر ہے وہ. اور اب ان کو آپ ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے یورپ اور امریکہ کے اندر مزدوری کی خاطر.
نہیں ہے یہ 60-70s. ہم ٹیکسیاں نہیں چلا سکتے لنڈن میں. ٹامی رابنسن آ گیا ہے, کچھ نہیں ہونے والا. انہوں نے بھی اپنا وہ پورا کر لیا کوٹا. کہتے ہیں نکالو ان کو بار, بس بہت ہو گیا. نہیں ہم جا کے کسائی کی دکانیں کھول سکتے ہیں وہاں پہ, چکن اینڈ چپ شاپ نہیں کھول سکتے. اٹس اوور. یو کی ناٹ کیپ ایکسپورٹنگ لیبر. گلف بھی آپ کو اپنی آنے دے گا. میں نے خود حج کیا 3.5 سال پہلے, پچھلے 3 سال پہلے والا حج تھا. اس میں کیوسک پہ, کاؤنٹر پہ, برگر پیزے کی دکان پہ اب سعودی بچیاں کھڑے ہوتے ہیں. ان کی اکانومی پھک ہو چکی بھی ہے, وہ اب نہیں چیپ لیبر امپورٹ کر سکتے. دنیا بدل رہی ہے, گیم بدل رہی ہے. آپ کب بدلیں گے؟ جب اتنے اہم معاملات چل رہے ہوں دنیا کے ممالک کے درمیان, اور ایک کوشش ہو 5-6 ساتھیوں کی پاکستانی, اور میں باقی لوگوں کو سیکنڈ رینک پہ رکھتا ہوں جو سمود فلوٹیلا کے اندر جا رہے ہیں, پاکستانیوں کو ٹاپ پہ رکھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے اسرائیل ملک نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے سیم سلوک ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے گریٹا تھنبرگ جس کو وہ ریوالونگ ڈور کی طرح, اینڈ آئی رسپیکٹ اینڈ لو ہر اینڈ آئی رسپیکٹ آل آف دیم, ڈونٹ گیٹ می رانگ, بٹ کمزور ملک کا آدمی, مسلمان نام والا آدمی اور پاکستانی پاسپورٹ والا آدمی وہ جا رہا ہو وہاں پہ, اس کا تھریٹ لیول ہی اور ہے. اس کے خلاف اسرائیل کا تھریٹ لیول ہی اور ہے. اسرائیل نے اب تک 6-7 حملے کر دیے ڈرون کے ان کی کشتیوں کے اوپر جلا کے تھریٹن کرنے کے لیے کہ ہم تمہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی آفیشیل کہ آپ کو ہم مزاحمتی تحریکوں کو حصہ سمجھتے ہیں اور آپ یہاں پہ آ کے لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو ہم اسی طرح ٹریٹ کریں گے. یعنی آپ کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں, قید کر کے ٹارچر اور ریپ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کو ہم انڈیفینیٹلی اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں یا قتل کر سکتے ہیں. سلام ہے ان لوگوں کی دلیری کو, ہوشیاری کو اور ان کے عزم کو, اور اس میں خاص طور پہ پاکستانی لوگوں کو, بیکاز ان کا پاسپورٹ بہت خطرناک ہے اسرائیل کے معاملے میں. سینیٹر مشتاق صاحب ہمارے اور باقی جو دیگر ساتھی ہیں, میں ساروں کے نام نہیں لے سکتا یہاں پہ ابھی, وہ 6-7 لوگ جو گئے ہیں, اللہ ان کی حامی و ناصر ان کی حفاظت کرے. اس سب ڈراپ سین کے اندر سب سے اہم مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل کا سامنے آ گیا ہے. وہ ہمارے دوست انجینئر محمد علی مرزا ہیں, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ نقل کفر نباشت والی منطق میں نہیں آتے, بیکاز وہ بے جا طور پہ کسی تعلیمی مقصد سے نہیں وہ کفریہ کلمات کو یا غصہ کلمات کو دہرا رہے تھے. لہٰذا وہ مرتکب ہیں اس جرم کے, لیکن وہ اس لیول کے مرتکب نہیں ہیں کہ ان پہ حدود لگائے جائیں, انہیں تعزیری سزا ملنی چاہیے. اچھا ٹھیک, اور کچھ یہی کہہ سکتی ہے عوام, اب آپ سے یہی ایکسپیکٹیشن رہ گئی تھی. میرے خیال میں جو قبر علی مرزا صاحب کے لیے کھود رہے ہیں, ہمارے اسٹیبلشڈ مذہبی آرڈر, علماء کلاس, مدرسہ کلاس, اور ہمارے جس طرح, اور اس کی ایک اٹریشن ہے, ایک امیلگمیشن ہے نظریاتی اسلامی کونسل جو ہے, اور اس میں روز لال بھی آپ شامل کر لیں. یہ بڑے برج جو ہیں ہماری معاشرت کے, ہماری جو سوشل پش اینڈ پل کے بٹوین اسٹیٹ اینڈ عوام, یہ ادارے جو قبر مرزا صاحب کے لیے کھود رہے ہیں, شاید اس قبر میں ان کو خود اترنا پڑے, عوامی مقبولیت کے اعتبار سے, سیاسی اہمیت کے اعتبار سے, اور ایک پبلک جو کنٹرول ان کے پاس تھا. میرے خیال میں اس کے بعد یہ کھو بیٹھیں گے, ان کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا. اور شاید اس پش اینڈ پل کی گیم میں ہماری اسٹیٹ بھی ایک نفیریس کردار ادا کر رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سٹینڈ نہیں کرے گی عدالت میں چیز. نقل کفر نباشت کے کیس یہ بنتا ہے. ایک تعلیمی طور پہ علی مرزا صاحب سمجھا رہے تھے کہ ٹالرنس کے اعتبار سے عیسائیوں کے عقائد کے باوجود ہم کتنا ٹالریٹ کرتے ہیں نکاح اور ان سارے مسائل کو. اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے, توڑ مروڑ کے, کبھی یہاں سے کان کو پکڑ, کبھی وہاں سے کان کو پکڑ, اکثر یہ اسٹیٹمنٹس آتی بھی ہیں, ان کے اندر ذکر یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ یہ ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور تنقید کا نشان بناتے ہیں. تو یہ بھی پھر دیکھیں گستاخی تک بلڈ اپ, یعنی ایک عجیب سی ایک مرول سا کیس بنایا جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں علی بھائی کے لیے, اور ہم دعا کرتے ہیں اپنے علماء کے لیے بھی, کہ آپ کا جو کردار ہے اس قوم کے لیے, وہ میرا خیال میں آپ شاید کھونے لگیں. جو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے مذہبی طبقات کا, جو ہر مکتب فکر سے آتا تھا کسی نہ کسی شکل میں, اسے وقتاً فوقتاً نیوٹرلائز کیا گیا ہے, ملیٹنسی کے نام پہ, ایکسٹریمزم کے نام پہ, وار آن ٹیرر کے نام پہ. اب شاید جو بچی کچی کثر ہے, جو یہ ناموس رسالت کے قوانین کے ذریعے آتی ہے, یا کچھ مذہبی یعنی احترام کی شکل میں کچھ جو ایک وہ حصار تھا ہلکا پھلکا معاشرت میں, اس کو بھی آپ خیر بات کہہ دیں. اپنے ہاتھوں سے آپ یہ کر رہے ہیں, یہ سلی سٹیپس لے کے. آپ مفتیان ہیں, علامے ہیں, علماء ہیں, اور آپ ایک طالب علم اور وائز کو جو تنقید کرتا ہے آپ کے اوپر, آپ کا سب سے بڑا آرڈر آف دا ڈے, کیونکہ آپ اس ٹرانسینڈنٹل لیول پہ بڑے مسائل کی بات کر نہیں سکتے. پابندی آپ نے خود کچھ گناہوں کی وجہ سے اور کچھ ریاست کے کنٹرول کی وجہ سے
آپ بڑے سیاسی اور معاشی اور معاشرتی مسائل کو ہاتھ ڈال نہیں سکتے، تو یہ پیٹی وکٹریز کی خاطر آپ ان چیزوں پہ پڑتے ہیں. آپ اپنے ہاتھوں سے خود اس قوم کی ڈپارچر فرام مذہبی سوچ، مذہبی آؤٹ لک اور مذہبی پبلک لائف خود کر رہے ہیں. بعد میں نہ کہیے گا، بعد میں نہ روئیے گا اس سب کو. حقیقت یہ ہے. وہ ہسپینیا کو بعد میں جا کے نا وہ نارتھ افریقہ کے جنگلوں میں جا کے نہ روئیے گا کہ ہسپانیہ ہوا کرتا تھا، ہماری وہاں حکمرانی ہوا کرتی تھی. آپ مجبور کر رہے ہیں کہ جس طرح علی بھائی کہتے ہوتے ہیں، علی بھائی کہتے ہوتے ہیں نا کہ ویٹیکن سٹی کی طرح ایک مولوی سٹی ہونی چاہیے. آپ مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ، کیونکہ آپ خود دیکھیں مذہبی طبقے کے اندر یہاں پہ جنرلی سب کنزرویٹو لوگ بیٹھے ہیں دفتر میں. ہماری 60-70% آبادی کنزرویٹو ٹائپ کے دفتر کی. مذہبی بندہ آپ کو سیریس نہیں لیتا. غیر مذہبی آدمی ہے جو مذہب سے بیدار ہے، یا کوئی نماز روزے کا عادی نہیں ہے، یا کوئی مدرسے مسجد کا منہ نہیں جس نے دیکھا ہوا، وہ تو ویٹ کر رہا ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے. عام لوگ ویٹ کر رہے ہیں آپ سے تنگ آ کے. تو یہ صورتحال ہے. میرے خیال میں اس میں علماء کے اندر بیٹر سینس پرویل کرنی چاہیے کہ اس فتوے کا اور اس موقف کا کیا معنی ہے. بیکاز یہ سیاسی موقف ہے آپ نے لیا. آپ نے یہ کیا کہ ایک طرف علی مرزا جو ہمارا مخالف ہے اس کو بھی ہم ہٹ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس حد تک نہ جائیں جس تک مذہبی تحریکیں اور جماعتیں چاہتی ہیں. دونوں پارٹیوں کو جیسے آپ سمجھیں نا بیلنسنگ کر کے آپ نے ایک سیاسی وہ دے دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تعزیری سزا اس کو دے دی جائے. ٹھیک ہے، فتوے کی سنجیدگی اور وزن جو ہے وہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کم کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو مذہبی یعنی ایک کنزرویٹو آدمی ہوتے ہوئے، مسجد جانے والا ہوتے ہوئے، آپ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے والا، جمعہ پڑھنے والا ہوتے ہوئے بتا رہا ہوں. زکوٰۃ صدقہ خرچ کریں. میں خود مدرسے میں بھی گیا ہوں، میں مدرسے میں پڑھا ہوں. یہ ہوتے ہوئے آپ سب کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے وہ اپنی بنیاد کمزور کر رہے ہیں. وہ ڈالی پہ بیٹھ کے شاخ کاٹنے والی بات کر رہے ہیں. اب جہاں پہ اتنے سنجیدہ کیسز ہوں، اتنے بڑے بڑے کرمنلز اور ملزمین کے، علی مرزا جیسے اتنے بڑے، انہوں نے پتہ ہائی وے رابریز کے ان کے کتنے کیس ہیں، کتنے انہوں نے کاروان لوٹے ہوئے ہیں. اب ساتھ ہی ضمن میں اتنے بڑے مجرم، اتنے بڑے ملزم فلک جاوید اور رجب بٹ جیسے اتنے بڑے کیس ہوں، اب سکانڈر، ان کو بھی اب فلک جاوید کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان کو عظمہ بخاری ویڈیو کیس کے اندر اریسٹ کیا گیا. اس کا بھی میں کو بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. اور اسی طرح رجب بٹ صاحب کو نوٹس فائنل جاری ہو گیا NCCI کی طرف سے کہ آپ کو انٹرپول کے ذریعے اب گرفتار کر کے ڈپورٹ کیا جائے گا پاکستان، نہیں تو آپ خود فائنل نوٹس پہ آ جائیں، آپ مجرم ہیں. بک ہو گئے جناب، پھر گڈ لک ٹو یو. اس سب میں آئی تھنک یہ تینوں برابر نہیں ہیں. علی مرزا صاحب کا ایک طرف رکھ دیتے ہیں، وہ تو ٹوٹلی ایک سیاسی مذہبی موٹیویشن کا ایک کیس ہے. پیور جو سیاسی موٹیویشن کا کیس ہے وہ فلک جاوید صاحبہ کا ہے، وہ ایک کیٹیگری میں آتا ہے. اور رجب بٹ صاحب کا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ ویوز بہت آتے ہیں ان کے، تو وہ ایک ان کو عبرت کی مثال بنانا ہے، اس طرح ڈکی بھائی کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. رجب بٹ صاحب کے لیے میری بالکل کوئی سمپتھی نہیں ہے پرسنلی، بٹ اس کے باوجود میں کہوں گا کہ آئی تھنک زیادہ بڑے مجرم، زیادہ بڑی فش ٹو فرائی ہیں. اور ان لڑکوں کو جو مثال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان یوٹیوبرس کو، وہ اس لیے کہ جو ہم اکثر چینل میں بات کرتے ہیں، یہ منی لانڈرنگ کے ذرائع جو ہیں، ایپس والے اور یہ فن ٹیکس والے اور یہ جو گیمبلنگ ایپس والے اور یہ بڑے جو اسپانسر ہیں ہماری کرکٹ ٹیموں کے، یہ ایلیٹ کے لیے ہیں، یہ ان نکموں کے لیے نہیں ہے. بھائی تم کدھر آ کے بیچ میں، تم چودھریوں کے ادھر آ کے کدھر مسلی مراسی، تم کدھر آ کے بیٹھ کے، یہ وہ والی بات ہے. فلک جاوید کا جو اریسٹ کا کیس ہے یہ ایک موٹیویٹڈ ہے پولیٹیکلی، کافی آبویس بات ہے، اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. عظمہ بخاری صاحبہ جو کہ ایک آنریبل انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کے خلاف ایک AI جنریٹڈ کوئی فحش ویڈیو بنائی گئی تھی، تو اس کو پروموٹ کرنے میں فلک جاوید کا بالکل یہ بات درست ہے کہ اگر یہ اس چیز کی جرم کی مرتکب ہے تو کو سزا بھی ہونی چاہیے. لیکن یہاں میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو سیاسی طبقات ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف پرائیویٹ لائف کے بارے میں، سیکشول مسڈ بیہیویئر کے بارے میں، ڈرگز کے استعمال کے بارے میں، یعنی جو نجی لیول کی گفتگو ہوتی ہے، یہ الزامات نہ صرف رومرز کی شکل میں بٹ فیبریکیٹڈ ویڈیوز، فوٹوز کی شکل میں پھیلاتے رہے ہیں کہ نہیں. ایک تاریخ ہے اس پاکستان کی. تو یہ الزام تراشیاں جو سیاسی لیول پہ کی جاتی ہیں ساری غلط، گھٹیا اور شریعت کی روح میں مطلقاً حرام. لیکن سوال صرف یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ان کو سنگل آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ بکاز PTI کا بھی بینڈ بجایا جا رہا ہے، اور PTI کے اندر فلک جاوید اور ان کی بہن سنم جاوید ذرا نمایاں کردار بن کے آگے ہیں، جو سامنے آ کے اسٹیٹ کو بھی ہٹ کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں. تو مطلب اب ان کو اریسٹ کر کے اسٹیٹ کیا حاصل کر رہی ہے؟ یہ شاید وہی لا اینڈ آرڈر جو CCD جا کے ملزمین کو جینیٹلز میں گولیاں مرواتی ہے، یا جو ان کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ انگلیاں توڑ دیتی ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود اعتراف کیا کہ ہم نے کیا.
اس کے کیا لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہوں گے؟ نیگیٹو ہی ہوں گے، نیگیٹو ہی ہوں گے. آپ عوام کو اشتہار ہی دے رہے ہیں. ایک اب عوام کی نظر، اور اگر آپ ٹویٹر کو دیکھیں تو وہ سارے ٹر کر کے سارے سرکاری باٹس، ایک دا ماسٹر مائنڈ آف نائنتھ میں، یہ کون ہے؟ آپ ان رینڈم لوگوں کو سیاسی شہید بنا رہے ہیں، ان کو سیاسی برج بنا رہے ہیں. دیز آر رینڈم پیپل، دیز آر رینڈم پیپل جو ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے گالیاں بکتے رہتے، بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں. شاید ہماری پولیٹکس کا معیار یہی ہے. تو یہ بھی ایک سیاسی موٹیویشن کا کیس ہے، اور اللہ کرے انصاف سرو ہو، لیکن آئی ڈاؤٹ یہ ہوگا. اور سائبر کرائم کی جو پھیلتی ہوئی جو ریسٹرکشن ہے، اس کے اندر اب مذہب پورا کور ہو گیا. مذہب پہ آئندہ کوئی بات نہ کرے، یہی میسج ہے نا. مرزا صاحب والا میسج یہی ہے، ٹھیک ہے جی مذہب پہ آئندہ کوئی بات نہیں کریں گے. کوئی اچھی اللہ رسول کی بات، کوئی اچھی محفل پرائیویٹ میں لوگ کیا کریں گے. کیمروں پہ میری ریکویسٹ ہے، نہ مولویوں کے انٹرویو کیا کریں، نہ مذہبی طبقات میں سے لوگوں کو لایا کریں آپ، نہ آپ کوئی رمضان شو کیا کریں. مذہب پہ بات کریں گے تو یہ آپ کا انجام ہوگا. دوسرے پیمانے پہ فلک جاوید کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پیغام کے سیاست پہ، نظام پہ کسی نے سوال اٹھایا، کسی نے کوئی تنقید کی، تنقید حد سے بڑھے نہ بڑھے آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے جناب، سیاسی کام نہیں کریں گے، آپ انٹرٹینرز اور سیلیبریٹیز کے انٹرویو کیا کریں، محفل شغل مغل گپ شپ کھانا پینا میلے ٹھیلے تہواروں کی بات کیا کریں گے. لہٰذا ایون وائبس کے چینل کو ہم ریوائیو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اور تیسرے لیول پہ رجب بٹ والا کیس یہ ہے کہ یار جسٹ ڈونٹ بی انوائنگ. تھینک یو.